अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास और मैं सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम तरीन खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानिहा मरी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि अगर एनडीएमए का कोई प्लान होता तो ये सानिहा पेश न आता। मरी में अमवात की जिम्मेदार एनडीएमए है। समाअत के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि 2013 से अब तक एनडीएमए के सिर्फ 2 इजलास हुए। चीफ जस्टिस ने वजीर आजम को एनडीएमए का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नवीद। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सानिया मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ जो कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने इस पर समाअत की। इब्तदाई समाअत के बाद जो है वक्फा कर दिया गया था और उसमें इब्तदाई समाअत के बाद एनडीएमए हुक्काम को तलब कर लिया गया था आज ही। जिस वक्त एनडीएमए के मेंबर डिजास्टर अदालत के रूबरू पेश हुए तो अदालत ने उनसे कहा कि इसमें बताएं कि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई मैनेजमेंट प्लान है या नहीं। ये इतनी बड़ी बॉडी है जिसमें सारे मुतलका लोग मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर भी मौजूद है, कि इतनी बड़ी बॉडी की कभी कोई मीटिंग हुई? इस हवाले से हिदायत लेकर अदालत को आगाह कर सकता हूँ। ऐसा कहना था डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कि एनडीए काम के हवाले इस हवाले से कोई मीटिंग हुई, इस हवाले से कोई तो बाकायदा मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए था, ऐसा कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि सानिया मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है वो दरखास्त आई है। 22 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कानून में एनडीएमए किसी थाने से निबंधने की तैयारी की रिस्पॉन्स का जिम्मेदार है। एनडीएमए हुकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो उस वाले से उन्होंने कहा कि हमारे 2 इजलास हुए हैं अब तक 2013 और 2018 में। तो उनका ये कहना था कि इसमें तमाम ताकतवर लोग हैं और इन ताकतवर लोगों की मौजूदगी में इसका क्या हल हुआ? तो उनका ये कहना, उन्होंने बताया कि हमने इस हवाले से पेश की इत्तला कर दी थी। तो अदालत ने बर्मी का इजहार किया और उनसे मेंबर जो थे डिजास्टर मैनेजमेंट, उनसे कहा कि आप इनकी जिम्मेदारी, जो 22 लोगों की जाने गई हैं उसमें बच्चे भी शामिल थे, तो इनकी जिम्मेदारी लेन डालनी होगी। इस हवाले से उन्होंने हिदायत की कि अगले हफ्ते जो है वजीर आजम के सरबराही में इसका इजलास करें और जिम्मेदारों को तयन करके आइंदा जस्टिस ने वजीर आजम को एनडीएमए का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है। इस पर हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस के हवाले से। बेएहतियाती के हौलनाक नताइज। कोरोना की 5वीं लहर ने कहर उठाना शुरू कर दिया। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 6% से जायद हो गई। 24 घंटे में 3019 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मुहलिक वायरस मजीद 5 जिंदगियां निकल गया। कराची में आज भी शरह 20% से जायद रही। लाहौर में 10% तक पहुंच गई। माहिरीन ने एक बार फिर एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया है। बेएहतियाती की दीवार ढाई तो कोरोना ने फिर जगह बनाई। 5वीं लहर ने मुल्क भर में अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 49,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,109 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। वायरस मजीद 5 जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। केसेस की शरह 6.13% रिकॉर्ड की गई। इससे पहले गुज़िश्ता बरस 8 सितंबर को मुल्क में केसेस की शरह 6% से ज्यादा रही थी। केसेस में इजाफे के बावजूद अवाम एहतियात करने को तैयार नहीं है। लोगों को तो एहतियात करनी चाहिए। ये एक चीज जितनी भी बढ़ेगी इतना ज्यादा नुकसान के बायस बनेगी। जितना हम इस चीज को डिस्कस करेंगे ना, इतना हमारे ये जहनों पे सवार होगा। अब चूंकि कोरोना की इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही तो इस वजह से लोगों ने मास्क लगाना भी छोड़ दिया। ऐसा ना हो कि फिर अस्पताल भी भर जाए, इमरजेंसी में भी जगह ना हो, वार्ड में भी जगह ना हो। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां शरह आज भी 20% से ज्यादा रही। लाहौर में शरह बढ़कर 10% तक पहुंच चुकी है। ये कोरोना की वबा बहुत फैल चुकी है। मेरी आवाम से अपील है कि सबको चाहिए कि मास्क पहन के रखना चाहिए ताकि ये बचा जा सके कोरोना से। इधर कोरोना की जो वबा है बहुत ज्यादा फैल रही है। मास्क पहने, एहतियात करें, हाथ बार बार धोएं। कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा जितना मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, वो आपके लिए बेहतर है। माहिरीन का मानना है कि अब भी एहतियात का दामन न थामा तो पाबंदियां अपने चुंगल में जकड़ लेंगी।
ایک جانب کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک بھر کے تعلیمی ادارے بند ہوں گے یا نہیں، اس حوالے سے اہم فیصلے سامنے آنے متوقع تھے۔ فیصلہ اگلے ہفتے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یہ اہم خبر ہے۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق صوبائی وزرائے تعلیم اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا۔ اجلاس کی حتمی تاریخ کا اعلان بھی بعد میں کیا جائے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کے متعدد ممالک میں کورونا بے قابو ہو گیا۔ امریکہ سمیت متعدد یورپی ممالک میں ریکارڈ کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ دنیا بھر میں کورونا کا قہر، ایک روز میں مزید 31 لاکھ افراد وائرس کا شکار ہو گئے۔ امریکی اسپتالوں میں مریضوں کا شدید دباؤ، ایک روز میں 1.25 لاکھ سے زائد مریض داخل ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ یورپ میں بھی صورتحال سنگین، فرانس میں ایک ہی روز میں 3,60,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو گئے۔ اسپتالوں میں مریضوں کے ریکارڈ داخلے کے باعث عملہ کم پڑنے لگا۔ جرمنی میں بھی ایک ہی روز میں ریکارڈ 80,000 اور ترکی میں بھی 78,000 کیسز سامنے آ گئے۔ ادھر کینیڈا میں ایک روز میں 62 افراد کورونا سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ صوبے کیوبک میں ویکسینیشن نہ کروانے والوں کے لیے ٹیکس کی ادائیگی لازمی قرار دیے جانے پر ویکسین لگوانے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جاپان میں ایک ہی روز میں 13,000 سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو گئے، جبکہ چین میں بھی اومیکرون ویریئنٹ کے کیسز بڑھنے لگے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ صحت کارڈ سے عوام کو 10 لاکھ روپے تک علاج کی سہولت ہوگی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ صحت کارڈ سے ہر بیماری کا علاج نہیں ہوگا۔ صحت کارڈ پر چشم کشا رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ یہ جو نعمت ہے ہیلتھ انشورنس کی، سفید پوش کے لیے بھی بڑی نعمت ہے، لیکن غریبوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دوائیں دے گا۔ ہر خاندان کو ہم ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے، 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے۔ وزیر اعظم کا اعلان، غریب کے درد کا درمان۔ 10 لاکھ کے اس کارڈ پر میسر نہیں کن بیماریوں کا علاج، شاید کپتان بھی ہیں اس سے انجان۔ آپ کے پاس صحت کارڈ ہے، پھر بھی صحت کارڈ پر او پی ڈی کی سہولت حاصل نہیں ہوگی۔ کھیل یا مقابلے میں زخمی ہونے پر علاج نہیں ہوگا۔ جنگ، فساد یا دہشت گرد حملے کے زخمیوں کو علاج کی سہولت نہیں ملے گی۔ جیسے زلزلہ، سیلاب، طوفان اور کورونا کا علاج بھی نہیں ہوگا۔ نظر یا سماعت درست کرانے کی سہولت بھی صحت کارڈ سے نہیں ملے گی۔ اسی طرح جان بوجھ کر خود کو زخمی کرنے، نفسیاتی، ذہنی اور اعصابی بیماریوں، بانجپن اور ہارمونز کی خرابی، ایٹمی تنصیبات سے اخراج یا ایٹمی اسلحے سے متاثر، ایڈز اور اس سے متعلق علاج اور تشخیصی ٹیسٹ، کاسمیٹک سرجری، ہیئر ٹرانسپلانٹ اور دانتوں کی بیماری، جنسی یا نشہ آور ادویات یا اشیاء کے استعمال سے ہونے والی بیماریوں کا علاج بھی نہیں ہو سکے گا۔ عام طور پر جب عوام سرکاری اسپتال جاتے ہیں تو ہر علاج کی سہولت ملتی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ عوام سے علاج کی سہولتیں بھی چھینی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پلس منصوبے پر 2016 سے اب تک 19 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ صحت کارڈ کے ذریعے 8 لاکھ سے زائد مریضوں کا علاج ہو چکا ہے، لیکن منصوبے میں اب کئی پیچیدگیاں اور مسائل ہیں۔ ہمارے نمائندے کامران علی نے شہریوں کے سوالات پر صحت کارڈ پلس خیبر پختونخوا کے سی ای او ڈاکٹر ریاض تنولی سے جوابات لیے۔ شہریوں کے کیا سوالات ہیں اور پھر اس کا جواب کیا ہے، آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پلس پی ٹی آئی کا بڑا منصوبہ۔ صحت کارڈ کے ذریعے 2016 سے اب تک 8,10,000 اور ربع مالی سال میں 3,40,000 مریض مستفید ہو چکے ہیں، لیکن شہریوں کے ذہن میں اب بھی کئی سوالات ہیں۔ ان سوالات پر صحت کارڈ انتظامیہ کا کیا موقف ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس کا سٹاف بھی اتنا کم ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پورے صوبے میں اس کا کوئی سٹرکچر نظر نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اسے اس بات کا احساس ہے کہ بس یہ ہماری حکومت ہی تک چلتا رہے۔ ہم لوگوں کو علاج تو فراہم کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو ایک معیاری علاج فراہم کیا جائے۔ اس لیے اگر ہسپتال ہمارے پینل پہ آ جائے گا تو اس میں کچھ ایسے کھوکھا ٹائپ کی بھی دو ہاسپٹل ہیں جہاں لوگوں کو اچھی سہولت نہیں مل سکتی، تو ہم پروگرام میں
جو سروسز لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے اس کا معیار بہتر بنانے کے لیے اچھے اسپتالوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت کرتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کو مرضی ہم نے دے دیا اور جس کو مرضی نہ دیا, ایسا نہیں ہے. باقاعدہ ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے. سب سے اہم جو ہے نا میڈیسن جو وہ دیتے ہیں صحت کارڈ پہ, تو وہ اکثر کوشش کی ہوتی ہے کہ لو کوالٹی کے دے دیں, مطلب جو بہترین یا مطلب جو ملٹی نیشنل کمپنی وہ نہیں دیتے. ان کی جو تنقید تھی اس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں تھا. انہوں نے ایک بات کی کہ معیاری علاج نہیں ملتا, انہوں نے اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں دی. اگر وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاتے کہ فلاں ڈاکٹر اور فلاں اسپتال میں یہ معیاری علاج نہیں ملتا, تو آپ یقین کریں ہم سارا کام چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے. ایک دوسری چیز کی جو معیاری علاج کیا ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا ایک سوال بنتا ہے. پاکستان میں جو بھی دوائی ڈاکٹر تجویز کرتا ہے, جس کو اختیار ہے دوائی تجویز کرنے کا, وہ جو پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جس کو ڈریپ کہتے ہیں, اس سے لائسنس شدہ ہوتی ہے, ان کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہے. تو ہر وہ دوائی جس کو ڈریپ نے رجسٹر کیا وہ غیر معیاری نہیں ہو سکتی, وہ تو معیاری ہی ہوگی. جو ایمرجنسی میں آ جاتے ہیں وہ تو اس میں شامل نہیں ہے نا. مسئلہ تو وہ بڑا ہوتا ہے نا, بندے کو اچانک سے کوئی مسئلہ پیدا ہو, بلڈ پریشر ہو گیا, بی پی ہو گیا, پھر وہاں چیک اپ ہو گئی, وہاں اس کے لیے ڈاکٹر جو لکھ لیتا ہے وغیرہ وغیرہ دوائیاں, تو وہ تو سرکار میں شامل نہیں نا. وہ اس کو بھی شامل کیا جائے تو پھر اور فائدہ ہوگا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسپتال میں داخل ہی نہیں ہوتے, ان کو صرف او پی ڈی چاہیے ہوتی ہے اور وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو اس کے لیے ہم نے ضرور سوچا ہے. ہم انشاءاللہ اسی مالی سال کے سٹارٹ میں آؤٹ پیشنٹ پائلٹ کریں گے, چیک کریں گے. 4 ضلعوں سے ہم شروع کریں گے اور اگر وہ ایک کامیاب ماڈل ثابت ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. اگر آپ صحت کارڈ پہ اپنا مطلب علاج کر رہے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں گے جو ان کے مخصوص ڈاکٹر ہو. اگر کوئی آپ کو مطلب آپ کو ڈاکٹر ہو کہ یہ ڈاکٹر آپ کے لیے اچھا مسند ڈاکٹر ہے, تو آپ اس کے پاس نہیں جا سکتے. اپنی پسند کا ڈاکٹر آپ تبھی لے سکتے ہیں جب آپ خود اپنے لیے پرائیویٹ انشورنس خریدتے ہیں. یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں سارا کا سارا پیسہ حکومت خیبر پختونخوا کا آتا ہے, اور ہم لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے سروس خریدتے ہیں, ڈاکٹر نہیں خریدتے. میرا بانجا اسپتال میں ایڈمٹ تھا اور وہ بالکل ہی ڈیتھ بیڈ پہ تھا, تو اب تو وہ ٹھیک ہے شکر الحمدللہ. تو وہ پشاور کے ایک بہت بڑے اسپتال میں ایڈمٹ تھا. تو جب وہ میں گیا, اس کے پلیٹلیٹس تقریباً ختم تھے. میں اسپتال والوں کے پاس گیا کہ یہ بندہ آپ نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے, آپ اس سے پر ڈے 30-40 ہزار روپے لے رہے ہیں, آپ نے اسے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ تو کور ہے اس میں صحت انصاف کارڈ میں. اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے, یہ تو لوگوں کو خود معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ساری آبادی جو کہ نادرا کے پاس رجسٹرڈ ہے اور ان کا ایک خاندان بھی موجود ہے, تو ان کا علاج داخلے کی صورت میں صحت کارڈ پہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے صحت کارڈ میں جو ایگزیکٹو کیئر جس کو بولتے ہیں, یعنی کہ پرائیویٹ روم جہاں پہ اسپتالوں میں ہوتا ہے, وہ ہمارے پروگرام میں کور نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اپنے لیے پرائیویٹ روم مانگتے ہیں تو وہ ہمارے پروگرام میں کور نہیں ہوتا, تو وہ پھر ایک پروفارما سائن کر کے خود اپنے لیے پرائیویٹ علاج جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں. زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ پروفارما سائن کرتے ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پرائیویٹ روم میں نہیں رہنا چاہتے, ہم صحت کارڈ پہ آنا چاہتے ہیں. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن کو ہم نے صحت کارڈ پہ ٹرانسفر کیا ہوا ہے. صحت کارڈ پلس منصوبہ یقیناً ایک اچھا قدم ہے, لیکن اس میں بہتری کے لیے شہریوں کے مسائل کو حل کرنا ہوگا. کیمرامین منیب گل کے ساتھ کامران علی, آج نیوز پشاور. بات ہوئی کے پی کے کی. رک کرتے ہیں پنجاب کا, جہاں صحت کارڈ کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے, مگر اس کی افادیت نے شہریوں کو مخمصے میں ڈال دیا ہے. کارڈ ہولڈرز نجی اسپتال تو جا سکیں گے مگر ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور کی سہولت میسر نہیں ہوگی. لاہور سے مبٹ کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب میں صحت کارڈ کی دھواں دھار انٹری. نجی ہسپتالوں میں صحت کارڈ کے ڈیسک اور علاج کروانے والوں کے لیے الگ وارڈز بنا دیے گئے, مگر ہسپتال آنے والوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا. ایجنٹ جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے ذرا پہلے میں آیا ہوں, یہاں ہے ہی کوئی نہیں تھا. بیٹا کا بنا والدہ کا بنے گا تو یہ حکومت کا ہمیں بنا, ہم تو آئی ڈی کارڈ دے دیا کہ ان کا نہیں بنا. اگر بیٹوں کے پاس صحت کارڈ بنا ہوا ہے, ماں کا وہ کہتے ہیں ماں کا کوئی ایشو نہیں ہے, تو بیوہ ماں کس کے پاس جائے گی؟
صحت کارڈ کے پروگرام انچارج ڈاکٹر علی رزاق کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 87 لاکھ خاندانوں کو کارڈ دے دیا گیا ہے، تاہم شہریوں کو ایمرجنسی، او پی ڈی اور کینسر کے علاج کی سہولت نہیں ملے گی۔ کسی کا ایک پیسہ بھی نہیں کٹے گا، یہ تمام کے تمام پیسے اسٹیٹ لائف کو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایڈوانس دے دیے ہیں تاکہ کسی شہری کو بھی ڈینائل نہ ہو، ٹریٹمنٹ فری دی جائے گی۔ ہیلتھ کارڈ کے پینل میں شامل ہر نجی ہسپتال کا صرف ایک ڈپارٹمنٹ مفت علاج کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ شہریوں کے تحفظات کو دور اور پروگرام کی بہتر مانیٹرنگ کی گئی تو اس کے مثبت نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ سے لوگوں کو طبی سہولیات ملی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن انتظامات کو بہتر بنائے بغیر سہولیات کا حصول ممکن نہیں۔ کیمرہ مین محمد اختر کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور۔ پنجاب نے صحت کارڈ کے لیے 400 ارب روپے مختص کیے۔ صحت کارڈ عوام کی سہولت کے لیے اہم ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا سے گفتگو، کہا شہباز شریف کے دل میں غریب کا درد ہے، اسی لیے غریب کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ڈلوا دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو فیصلہ کیا 400 ارب روپے کی خطیر رقم دینے کی اس پروگرام کو، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ یہ 400 ارب جو ہے 3 کروڑ خاندانوں کو وہ سہولتیں دینے جا رہا ہے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ چند سیاسی شعبدہ باز معاشی ڈاکٹروں کے روپ میں سامنے آ کر طرح طرح کے ٹوٹکے آپ کو بتا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب وہ غریب آدمی کی بات کر رہے ہیں، ان کے دل میں غریب آدمی کا کیا درد ہے، لیکن جب ان کے ٹی ٹی کیس کو دیکھتے ہیں تو واقعی لگتا ہے کہ ان کی غریب آدمی سے اتنی ہمدردی ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے دفتر میں کام کرنے والے غریبوں کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ ڈلوا دیا۔ ہم اس طرح کی ہمدردی پہ یقین نہیں رکھتے۔ آگے بڑھیں گے، ابھی بتا رہے کراچی کشمیر روڈ پر ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ مقتول کے بھائی جہاں زیب کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقتول شاہ رخ کے بھائی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ قریب ہی موجود تھا لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ سیکیورٹی گارڈ واردات کے بعد سے فرار ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز انوشا جعفری سے۔ جی بالکل، دیکھیے کل گزشتہ روز جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت پر جو ہے کشمیر روڈ پر واقع گھر کے اندر جو باہر جو وائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ پچھلے 2 دن پہلے میرے بھائی کا اسی کا ولیمہ تھا اور آج وہ گھر میں تھا کیونکہ اس کی بیگم نے جانا تھا واپسی اپنے میکے کے لیے، تو میری بہن کی طبیعت خراب تھی تو چلے گئے تھے فاطمہ اسپتال۔ گئے تو گاڑی میں تھے، وہاں سے میرے بہن ان کو چھوڑ گئے تو وہاں سے انہیں رکشا لیا۔ رکشا لے کے جیسے وہ یہاں پر آئے تو اب پتہ نہیں گھاٹ لگا کے بیٹھا ہوا تھا یا پیچھے فالو کرتا ہوا ہے، تو اس نے آگے میری بہن کے ہاتھ سے انگوٹھی چوڑیاں چھینی۔ میری والدہ نے گھبرا کے یہ بیل بجائی بار بار، تو میرا بھائی اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا، گیٹ کھولا، جیسے اس نے دیکھا گن میری والدہ کے اوپر گن تھی، اس نے کوشش کی مزاحمت کی، میرے بھائی کو نہ آؤ دیکھا جاؤ، ان کے سر میں گولی مار دی۔ جی یہاں پہ زم سیکورٹی کمپنی کا گارڈ ہے، انہوں نے ناجائز چوکی بنائی ہوئی ہے، یہ بنگلہ گیٹیک کمپنی کے والوں کا گھر ہے۔ اس چوکیدار جو اس گارڈ کو ہمارے گھر سے کھانا جاتا ہے، ہمارے گھر سے پانی جاتا ہے، رمضانوں میں سحریاں افطاریاں ہم لوگ یہاں پہ ان کو دیتے ہیں، ان کو اتنا خیال رکھتے۔ میری والدہ کو چیختی رہی، اس کے پاس گن بھی تھی اور بنکر میں تھا، وہ یہاں سے آواز لگاتا یا فائر مارتا وہ بندہ بھاگ سکتا تھا، لیکن اس گارڈ نے، وہ زم سیکورٹی والے ایسی سیکورٹی کی انہوں نے صرف منہ دیکھنے کے لیے لوگوں کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ کمپنی نے اللیگل قبضہ کر کے چوکی بھی بنائی ہوئی ہے یہاں پہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے، کچھ نہیں کیا۔ بعد میں نکل کے بھی وہ جا تھا، پیچھے سے فائر مار سکتا تھا، گارڈ کو اٹھا، کچھ نہیں کیا۔ جی بالکل، دیکھیے ان کے بڑے بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر جو ہے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فائرنگ چلی ہے اور ان کے گھر پر جو ہے وہ فائرنگ لگی ہے آ کر۔ بڑے بھائی کے مطابق یہ کہنا ہے کہ سامنے اگر میرے کیمرہ مین دکھا سکے، جو چوکی بھی بنی ہوئی ہے وہاں پر ایک گارڈ ہوتا ہے اندر، لیکن تاحال جو ہے وہ گارڈ فرار ہے اور اب تک نہیں پتا لگایا جا سکا کہ وہ گارڈ کہاں گیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی کی مقامی عدالت میں ناظم جوکھیو قتل کیس کے 5 ملزمان کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانت منسوخ کر دی۔ ضمانت منسوخ ہونے پر ملزمان احاطہ عدالت سے فرار ہو گئے۔ فرار ہونے والے ملزمان میں سلیم سالار، محمد سومار، محمد اسحاق، دودو خان اور محمد خان جوکھیو شامل ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔